अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, पिछले दिनों वज़ारत तालीम की जानिब से एक ख़त मेरी नज़रों से गुज़रा, जिसमें यूनेस्को की जानिब से पाकिस्तानी तालीमी इदारों को ये दावत दी गई कि वो 25 मई यानी यौम अफ्रीका के मौके पर कुछ ऐसी वीडियोज़ बना के भेजें कि जिनमें रक़्स बराए तालीम का उनसर पाया जाए या उनसर वो जो है वो नज़र आए। तो सर, रक़्स हमारे यहाँ भी, हमारी तहज़ीब का भी बड़ा ही एक अहम हिस्सा है, बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, फ़नून लतीफ़ा का भी अहम जुज़ है। लेकिन सर, हम देखते हैं कि रक़्स और तालीम हमारे यहाँ ये एक नई बात है या नई एक इस्तिलाह कह सकते हैं हम इसको। तो सर, रक़्स और तालीम ये जो दो एक मुहिम यूनेस्को की जानिब से है, जिसमें हमें भी शिरकत करने की दावत दी गई है, तो सर ये दोनों जो एक हमारे लिए तो एक नई बात है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हुरैन, ये नई बात बिल्कुल नहीं है। असल में हुआ ये है कि हम मुआशरे को अपने समाज को एक ऐसी इंतहा पे ले गए हैं कि अब हमें बहुत सारी बातें नई लगती हैं, अजनबी लगती हैं, मुख्तलिफ लगती हैं। एक तो वो जो ख़त है, मैंने देखा है कि हमारा जो मरकज़ी मीडिया है या हमारा सोशल मीडिया है, उसकी जो यानी उन्होंने तशरीह की है वो बहुत ही अजीब व गरीब की है कि ये हिदायत की गई है कि बच्चों को स्कूल में डांस की तालीम दी जाए, रक़्स की तालीम दी जाए। एक तो इस ख़त में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप रक़्स की तालीम दें। इस ख़त का जो उन्वान है वो है डांस फॉर एजुकेशन, और उस ख़त के अंदर ये लिखा है कि 25 मई को यौम अफ्रीका के मौके पर हम कुछ वीडियोज़ जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं, जिनका मकसद होगा अफ्रीका में तालीम का फ़रोग़। अब जो ये आपने बात की है कि ये हमारे पास नया तसव्वुर है, तो कम से कम जिस वक्त हम स्कूलों में पढ़ते थे या हम कॉलेजेस में पढ़ते थे, और ये बहुत दूर की बात भी नहीं है, हमारे अपने बच्चे जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो आप देखिए ये जो यौम इकबाल पे या 14 अगस्त पे ये जो टैब्लो होता है, ये टैब्लो क्या होता है? टैब्लो रक़्स की एक शक्ल है, टैब्लो डांस की एक शक्ल है। असल में हमारा जो मुआशरा है वो बहुत ही, अब यूँ समझिए कि खौफज़दा और सरासीमा नौइयत का मुआशरा है। हम कुछ लफ्ज़ों से अब हम एलर्जिक हो गए हैं। हम कुछ लफ्ज़ आते ही हम एकदम अंदर से ना कांपना शुरू कर देते हैं। यानी डांस का लफ्ज़ आया तो हमने ये समझा कि ओहो, ये तो अब मुआशरे में बेहयाई फैलेगी। डांस जो है ज़ाहिर है उसके मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। अब हमारे जहन में जो डांस का मानी आता है वो यही होता है कि जैसे फ़िल्मों में डांस किया जा रहा होता है, क्लब में लोग डांस कर रहे होते हैं, उनके अजीब व गरीब किस्म के लिबास होते हैं, तो हमारे जहनों में अब जो लफ्ज़ डांस का मानी, मफ़हूम या माहौल बिठा दिया गया है वो यही है। वरना स्कूलों में बच्चे जो है वो टैब्लो पेश किया करते थे और वो रक़्स के ज़रिए पेश किया करते थे। उसमें रक़्स भी होता था और उसमें ड्रामा भी होता था। बच्चे जो है वो एक बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का लिबास पहन के आते हैं और वो स्टेज पर जो है इकबाल की उस नज़्म को या किसी भी पैगाम को 14 अगस्त के मौके पर, 23 मार्च के मौके पर, किसी भी खुशी के मौके पर, हत्ता कि जब तालीमी जो असनाद दी जाती हैं नताइज के वक्त, उस वक्त बच्चे जो है वो टैब्लो पेश करते हैं। अच्छा, इसी तरह आप देखिए कि रक़्स जो है ये आपने ख़ुद जैसे कहा कि हमारी सक़ाफ़त का हिस्सा है। शादी ब्याह पे हम रक़्स करते हैं, हम खुशी का इजहार करते हैं। अच्छा देखें, चूँकि हमें खुशी के इजहार के लिए, एहतजाज के लिए, हमें अपने हुकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए कुछ मख़सूस तरह के टूल्स दे दिए गए हैं। यानी हम ये समझते हैं कि एहतजाज जो होता है वो नारा मारने का नाम होता है, जलाओ घेराव का नाम होता है। ठीक है, दुनिया भर में एहतजाज के लिए, अपने बात को नोट कराने के लिए, तालीम के लिए, फ़लाह के लिए मुख्तलिफ़ तरह के टूल्स हैं, और उसमें जो फ़नून लतीफ़ा हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये आप देखें ना कि जो हम
ملی نغمہ ہوتا ہے، یہ ظاہر گیت ہے، گانا ہے. اب آپ گانے کا لفظ کہیں گے تو شاید اس کا کچھ اور معنی ہوگا، ملی نغمے کا لفظ کہیں گے یا ملی گانے کا لفظ کہیں گے تو اس کا کچھ اور معنی ہوگا، لیکن بہرحال دونوں ہیں تو گانے ہی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کو کوئی یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ بچوں کو رقص کی تعلیم دیں. یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایکٹیویٹی 25 مئی کو یوم افریقہ کے موقع پر کی جا رہی ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ جو افریقی ممالک ہیں ان کی جو تہذیب و ثقافت ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے، اور پھر وہاں جو انسانی حقوق کے مختلف تنظیمیں ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں، اور جو انسانی حقوق کے لیے کام کیے جا رہے ہیں اس میں تعلیم کا فروغ بھی ہے، اس میں وہاں جو غربت کی جو دوری ہے یا خاتمہ ہے اس کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے. اب وہاں ظاہر ہے کہ لوگوں کو ایک خوشحال سماج کا تاثر دینے کے لیے وہاں مختلف قسم کے سرگرمیاں کی جا رہی ہیں، اور یونیسکو نے وہاں ان سرگرمیوں میں دنیا بھر کی اقوام کو شریک ہونے کا ایک موقع دیا ہے، ان کو دعوت دی ہے. تو اس میں انہوں نے پاکستان میں بھی یہ خط جو ہے وہ بھیجا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی یہ ماہ رمضان میں اسکولوں میں اس طرح کے سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں، تو پہلے تو بات یہ ہے کہ یونیسکو کو یہ نہیں پتہ کہ کسی ملک میں کوئی خاص موقع، یعنی انہوں نے تو 25 فروری اب دیکھے جیسے 14 اگست ہے وہ ماہ رمضان میں بھی آ جاتا ہے، وہ محرم میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی اگر یہ کہے کہ جی یہ جشن آزادی جو ہے وہ محرم کے دنوں میں کیوں آ گیا ہے، تو جو ہمارے شمسی مہینے ہیں اور جو ہمارے قمری مہینے ہیں ان میں ایک فرق جو ہے وہ آ جاتا ہے. بہرحال حرین میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رقص جو ہے یہ انسانی جذبات اور احساسات کا ایک مثبت اظہار ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم معاشرے کو وہاں تک لے گئے ہیں کہ اب فلم کا نام آئے یا ڈرامے کا نام آئے یا اداکاری کا نام آئے یا گلوکاری آئے، اور رقص تو پھر بہت ایک جو سمجھیے کہ انتہائی چیز ہے. تو یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ اس کا ایک رد عمل آیا ہے، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریح درست نہیں کی گئی. ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ رقص کی تعلیم دیں. یہ کہا گیا ہے کہ ایک سرگرمی 25 مئی کو یوم افریقہ کے موقع پر کی جانی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں تعلیم کے فروغ کے لیے کچھ شارٹ ویڈیوز جو ہے وہ بچے بنا کر بھیجیں، طالب علم بنا کر بھیجیں. اور یہ رقص ویسا نہیں ہوگا کہ جیسا کوئی فلموں کا رقص ہوتا ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں جو رقص کا ایک تصور ہے اور ہم اسے ایک بے حیائی کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ وہ ہم جوڑتے ہیں، یہ بھی ہمارا تصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ تو جیسے میں نے کہا کہ ہماری مختلف ثقافتی سرگرمیاں ہوں، جیسے مثلاً ابھی ان دنوں گندم کی کٹائی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ گندم کی کٹائی پر جو ہے وہ کسان باقاعدہ ڈھول بجاتے ہیں، رقص کرتے ہیں، اور وہ رقص کرتے ہوئے جو ہے وہ فصل کاٹتے ہیں. تو اب یہاں جو رقص ہے وہ کیا ہے، وہ ان کی ایک سماجی سرگرمی ہے، اور اس سماجی سرگرمی میں ایک خوشی اور جوش کا جذبہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جنگوں میں جب فوجوں کو آگے لایا جاتا ہے تو ان کا جوش جذبہ بیدار کرنے کے لیے جو ہے وہ بینڈ بجایا جاتا ہے، رقص کیا جاتا ہے. تو رقص کا مطلب یا گانے کا مطلب کوئی معاشرے میں صرف بے حیائی پھیلانا تو نہیں ہوتا. تو معاشرے کو میں سمجھتا ہوں کہ اب اہل دانش کو آگے آنا چاہیے. معاشرے کو جس انتہا تک کچھ خاص طرح کے طبقات جو ہے وہ لے کے گئے ہیں کہ جہاں سے واپسی اب ہمیں ناممکن نظر آ رہی ہے، تو اس واپسی کو ممکن بنایا جائے. معاشرے میں آرٹ کی سرگرمیاں شروع ہوں، معاشرے میں فن و لطیفہ کے معاملات جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ جب تک کہ خوش نہیں ہوتا وہ صحت مند بات سوچ بھی نہیں سکتا. اور ہم اس لیے بھی غیر تخلیقی معاشرہ ہیں کہ ہم ایک اداس سماج میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم ایک ذہنی تناؤ میں رہنے والے سماج کے باشندے ہیں. جب ہمارا یہ ذہنی تناؤ ختم ہوگا، جب ہماری اداسیاں ختم ہوں گی تو ہم کوئی تخلیقی بات بھی سوچیں گے. لیکن یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم لڑ پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جیسے ہمیں کوئی بجلی کا جھٹکا سا لگ گیا ہے کہ اوہو یہ کیا ہو رہا ہے کہ تعلیم جو ہے اب تعلیمی اداروں میں رقص سکھایا جائے گا، تو اور پھر اس کا ایک خاص طرح کا ہم تاثر بیدار کرتے ہیں. تو یہ ہمارے جو باطن میں جو ایک چڑچڑا پن ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے. معاشرے میں ایک خوشی کا عنصر ہونا چاہیے. معاشرے کے افراد
خوش بھی ہوں اور خوشحال بھی ہوں تو تبھی جا کر وہ کوئی تخلیقی باتیں سوچ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خط ہے اس کی جو ایک تو تشریح ہے وہ درست نہیں کی گئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ رقص کو کوئی ایسی بری سرگرمی آپ نہ سمجھیں کہ رقص کرنے سے کہ انسان کوئی بے حیا ہو جاتا ہے. اگر فصل کاٹتے وقت کسان رقص کرتے ہیں تو کیا وہ بے حیا لوگ ہیں؟ کیا ہم شادی بیاہ کے موقع پر جو ہم رقص کرتے ہیں تو کیا ہم بے حیا لوگ ہیں؟ کیا ہم بچے جو یوم اقبال کے موقع پر, جشن آزادی کے موقع پر, تقسیم انعامات کے موقع پر جو ٹیبلو پیش کرتے ہیں اور وہ رقص کرتے ہیں تو کیا وہ بچے کوئی بے حیائی سیکھ رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. ہمیں مخصوص طرح کے الفاظ استعمال کر کے ان لفظوں کے پیچھے جو ہماری ایک اریٹیشن ہوتی ہے اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ کوئی تخلیقی باتیں سوچ سکے, کوئی نئی باتیں سوچ سکے. بالکل سر, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارا معاشرہ اس انتہا کو پہنچ گیا ہے کہ ہم بہت ساری باتوں کے معنی خود بخود خود سے اخذ کر لیتے ہیں. تو ضرور یہ مہم جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر میرے خیال سے حصہ لینا چاہیے. ناظرین, اسی گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں نجمہ منصور کے حوالے سے. سرگودا سے آپ کا تعلق ہے. نثری نظم کے حوالے سے بڑا ہی ایک معتبر نام ہے. آپ کے شعری مجموعہ میں میں, سپنے اور آنکھیں, محبت کیوں نہیں کرتے, اگر نظموں کے پر ہوتے, اور ایک آپ کا شعری مجموعہ تم کے عنوان سے منظر عام پر آیا, اور ایک شعری مجموعہ نظم کی بارادری کا روشن الاؤ. تو یہ آپ کے نظموں کے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ نجمہ منصور, جیسے کہ آپ نے کہا کہ نثری نظم کا ایک بہت ہی معتبر حوالہ ہے. ان کا ایک اور شعری مجموعہ نظم کی بارگاہ میں یہ بھی منظر عام پہ آیا تھا. تو میں نے آج ان کے کلیات سے ایک نظم منتخب کی ہے, وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. نظم کا عنوان ہے فرض کرو. سنو, فرض کرو تمہارے کمرے کے روشن دان سے جھانکتی دھوپ, تمہارے لکھے ہوئے وہ سارے خط جو تم نے میرے نام کبھی پوسٹ نہیں کیے, واہ, یا وہ سارے لمحے جو تم نے میرے بغیر بسر کرنا چاہے, میرے کمرے کی ادھ کھلی کھڑکی میں رکھ جائے تو. یا فرض کرو سر پھری نٹ کھٹ ہوا تمہارے دروازے کے پٹ سے کان لگائے, تمہاری وہ ساری باتیں سن لے بہت خوب, کیا کہیں, جو تم صرف اپنے آپ سے یا دیواروں سے کرتے ہو, واہ, اور پھر میرے دروازے کی چوکھٹ پر رکھ جائے. یا فرض کرو زرد روپہلی چاندنی کا نرم خو قافلہ تمہاری آنکھوں سے بکھرے سارے خواب سمیٹ کر میری پلکوں کے زینے پر ٹانک جائے. واہ, اور پھر فرض کرو ایک دن وہ سارے خط, وہ سارے لمحے, وہ ساری باتیں, وہ سارے خواب میں دل کی دراز میں کہیں رکھ کر بھول جاؤں, واہ, کیا کہنے, جنہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی آنکھوں میں گنوا بیٹھوں. تو فرض کرو آخر فرض کرنے میں مذائقہ ہی کیا ہے. واہ, بہت خوبصورت, بڑی ہی خوبصورت نظم آج آپ نے عطا کی. ناظرین, اسی خوبصورت کلام کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج اس سیگمنٹ میں کون سی کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ جتنی بھی ہم نے اب تک کتابوں کا تعارف پیش کیا ہے ان سب کا تعلق کم و بیش پاکستان سے رہا ہے. بالکل, ہم نے پاکستان سے باہر کسی مصنف کی کتاب کا شاید تعارف نہیں پیش کیا, لیکن آج میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے, اردو فارسی افسانہ تجزیاتی و تقابلی مطالعہ. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد کیو مرسی. ڈاکٹر محمد کیو مرسی آپ تہران یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں اور اس شعبے کی جو سربراہی ہے اس کی بھی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اردو زبان و ادب پر بھی ایک بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور فارسی تو ان کی مادری زبان ہے اور فارسی تو ان کا اپنا وطن ہے. تو کسی بھی علاقے میں جو ایک ادب تخلیق پاتا ہے اس کی کچھ اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. دوسرے ادب کی کیا خصوصیات ہیں اور دونوں خطوں میں تخلیق پانے والا جو ادب ہے ان کے مابین کیا کیا اشتراکات ہیں اور کیا کیا امتیازات ہیں,
یہ ایک جائزہ لینا بڑا ایک ماہرانہ سا کام ہوتا ہے. تو یہ ڈاکٹر محمد کیو مرسی کی تصنیف ہے اردو فارسی افسانہ تجزیاتی و تقابلی مطالعہ. اس میں انہوں نے جیسے کہ کتاب کا عنوان ہے کہ ایک طرف اردو افسانہ ہے اور ایک طرف فارسی افسانہ ہے، تو دونوں افسانے کس طرح آغاز پذیر ہوئے، کس طرح دونوں افسانے آگے بڑھے، اور کن کن تحریکوں اور کن کن فلسفوں نے دونوں زبانوں میں لکھے گئے افسانوں پر اپنا اثر ڈالا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جامع کتاب ہے. اگر ہم اس کے مندرجات کی طرف جائیں تو پہلا باب جو ہے یہ ہے 20ویں صدی میں اردو افسانے کا آغاز و ارتقاء. اس میں انہوں نے آغاز سے 2000 تک مختلف جو موضوعات ہیں، مواد ہے، تحریکات ہیں اور تکنیکیں اختیار کی گئی ہیں، تو اسے 4 ابواب میں 4 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے. اس کے بعد اردو افسانہ نگاروں کے اسالیب اور پھر اردو افسانے کا ارتقاء، یہ ایک بڑے قرینے سے انہوں نے جائزہ لیا ہے. دوسرا باب جو ہے یہ 20ویں صدی میں فارسی افسانے کا آغاز و ارتقاء ہے. جیسا پہلے باب میں اردو افسانے کے ارتقاء کا جائزہ لیا گیا اور مختلف ادوار اور تحریکات میں تقسیم کیا گیا، اسی طرح دوسرے باب میں فارسی افسانے کو تقسیم کیا گیا. تیسرا باب اردو اور فارسی افسانے کا ایک تقابلی مطالعہ ہے کہ جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کن کن رجحانات کے زیر اثر دونوں ادبوں کے افسانوں میں ایک ارتقاء سامنے آیا، اور کیا کیا چیزیں ایسی تھیں جو مشترک ہیں اور کیا کیا چیزیں ایسی جو مختلف ہیں. اس میں انہوں نے بطور خاص جو ایک اچھا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایک تو مجموعی جائزہ ہے نا، تحریکوں کا، ادوار کا، مزاج کا، تکنیکوں کا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ دونوں افسانے جو فارسی اور اردو کے ہیں ان میں جو منتخب لوگ ہیں ان کے ہاں کیا کیا الگ الگ رجحانات آئے. کیونکہ دیکھیں کسی بھی زبان میں لکھا جانے والا جو ادب ہوتا ہے، ایک اس کی مجموعی فضا ہوتی ہے، ایک اس میں کچھ بڑے تخلیق کار ہوتے ہیں، ان کے الگ طرح کے رجحانات ہوتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں افسانہ تو بہت زیادہ لکھا گیا، لیکن ہم اگر بڑے ناموں کو دیکھیں گے، پریم چند، منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، غلام باز، تو ہمیں اردو افسانے کے جو بڑے بڑے رجحانات ہیں ان کا ادراک حاصل کرنے میں زیادہ ہمیں ایک مدد ملے گی. تو اس میں بھی انہوں نے اردو کے اور فارسی کے بعض اہم افسانہ نگار منتخب کیے ہیں اور ان کے افسانوں کا الگ الگ جو ہے ایک انفرادی جائزہ لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو اور فارسی افسانے کے مختلف رجحانات کو سمجھنے، ان کے امتیازات اور اشتراکات کو سمجھنے کے سلسلے میں یہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، اردو فارسی افسانہ تجزیاتی و تقابلی مطالعہ. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد کیو مرسی. بہت خوبصورت، بڑی ہی اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.